नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान करीम का 23वां रोज़ा है और हम हस्ब मामूल 23वें रोज़े के मज़ामीन का 30वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ताहम इस हवाले से एक बात ये अर्ज़ करनी है आपकी खिदमत में कि ये जो आखिरी अशरा है रमज़ान शरीफ का और ख़ुसूसन इसकी जो ताक रातें हैं जैसे कि 21, 23, 25, 27, 29, इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतमाम फरमाया करते थे। और जैसा कि पेशतर भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कुरान का दौर भी किया करते थे। और ये ताक रातों के लिए खुसूसन आपने फरमाया कि इसमें लैलतुल कदर की हमें तवक्को होती है, तो आप घर वालों को भी कहते थे भाई कमर कस लो, और ख़ुद भी आप इसमें अपने आप को थकाते थे और सारी सारी रात जागते थे, इबादत करते थे, खुसूसन ताक रातों में। तो हम जो कुरान हकीम के मज़ामीन का मुताला कर रहे हैं तो हमें भी इसका एहसास करना चाहिए कि रमज़ान का ये जो आखिरी अशरा है गोया कि ये उसकी सारी बरकतों का अरूज है और ख़ुलासा है, इसलिए कि इन ताक रातों में लैलतुल कदर है जिसका अजर जो है वो एक आदमी की उम्र से भी ज़्यादा है, 83 साल और कुछ महीने। तो इसलिए हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसकी तिलावत करने और आइंदा और उस पर अमल करने के लिए अज़्म करने का पुख्ता अहद करना चाहिए। और ताक रातों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र कर सकें, तिलावत कर सकें, दुआएं मांग सकें, तो हमें ये काम करना चाहिए। अच्छा, आज ये जो पारा है 23वां, इसमें 4 सूरतें हैं। सूरह यासीन पिछली दफ़ा शुरू हो गई थी, यहाँ बकिया हिस्सा है। सूरह साफ़ात, सूरह साद और सूरह ज़ुमर जो है उसका इब्तिदाई हिस्सा इस पारे में शामिल है। सूरह यासीन में एक बस्ती का ज़िक्र है जिसमें कि अल्लाह ताला ने पै दर पै 3 अंबिया भेजे और उन लोगों ने उनको तस्लीम न किया और उन सबको झुठलाया। तो एक शख्स जो था वो दूर से आया और उसने उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो अल्लाह के अंबिया हैं ये तुम्हारे फ़ायदे की बात करते हैं, तो तुम इनकी बात क्यों नहीं मान लेते। तो उन्होंने उस नेक आदमी को भी कत्ल कर दिया। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब वो शहीद हो गया तो अल्लाह ताला ने तो उसने जाके कहा, गोया कि पैगाम दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और जन्नत अता फरमाई है। तो उसने तमन्ना की काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह और रसूल और आखिरत को मानने का जो नतीजा है वो कितना बरतर और कितना मुफीद है। इसी सूरत में आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल बताए हैं, और वो दलाइल ऐसे हैं जिसमें कि जो हमारे रोज़मर्रा के मुशाहिदे का हिस्सा हैं, जिसमें फरमाया कि ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो अल्लाह ताला उस बारिश नाज़िल फरमाते हैं जिससे गोया मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है और उसमें फसलें और फूल और बागात लहलहाना शुरू हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो रात और दिन का निज़ाम है ये भी एक कारीगर और एक हकीम ज़ात की देन है, और वरना ये चाँद और सूरज का इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से उनका तुलू व ग़ुरूब होना और उसके नतीजे में रात और दिन का बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। और बल्कि जिस तरह आप देखते हैं कि
سورج جو ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے لحاظ سے ایک نظم کے ساتھ چلتا ہے اور ایک نظم کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن پھر ہمیں اسی روٹین میں طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سارے اس نظام کو سنبھالے ہوئے، اور فرمایا کہ اس میں پھر آپ یہ دیکھو کہ یہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، تو یہ وزنی ہیں اور پانی پر تیرتے پھر رہے ہیں اور تم ان میں تجارت کرتے ہو اور سفر کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے۔ پھر اس میں آخرت کا ذکر فرمایا کہ جو قیامت ہے اس میں جو محشر جب لگے گا اور سور پھونکا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، تو اور اس دن جب مجرم پیش ہوں گے تو وہ اگر انکار بھی کرنے چاہیں گے تو انکار نہ ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے تو ہاتھ بول اٹھیں گے کہ ہمیں اس نے ان طریقوں سے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا تھا، پیر کہہ اٹھیں گے کہ ہم کو استعمال کر کے یہ فلاں برا کام کرنے گیا تھا۔ تو جسم کے ایک ایک عضو جو ہے جو بولنے لگے گا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ نے زبان کو بولنے کے لیے استعمال فرمایا تو اللہ تعالیٰ جسم کے دوسرے حصے کو بھی بولنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو چاہے وہ کر سکے، اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں یہ جو عقیدے کا تعلق ہے، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں، مطلب یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت اور قرآن پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھا یہ بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہیں کہ جتنے انسان کے اعمال ہیں، اور خصوصاً بلکہ کہنا چاہیے کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، وہ صالحہ اسی وقت ہوں گے جب وہ ان عقائد پر مبنی ہوں گے، اور اگر کوئی آدمی ان عقائد کو تسلیم نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس کے جو اچھے اعمال ہیں، جیسے ہسپتال قائم کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا وغیرہ، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل گیا، کہ لوگوں نے کہا کہ بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہا کہ بڑا دیالو ہے، بڑا ایک اچھا آدمی ہے، تو اس کی دنیا میں تعریف ہو گئی، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام کو اور خدا رسول آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اعمال صالحہ یقیناً بہت اہم ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان اعمال کی بنیاد جو ہے، جس کی وجہ سے یہ اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں، وہ عقائد کی پختگی ہے، وہ عقائد پر سچا اور گہرا ایمان ہے۔ اس لیے یہ جو مکی صورتیں ہیں ہمیں اس طریقے سے توجہ سے پڑھنی چاہیے کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ ہمارے دل میں جم جائیں، اور توحید رسالت اور آخرت ہمارے لیے ایک محرک بن جائے اعمال کے لیے۔ سورہ صافات میں جنتیوں کا ایک خوشگوار مکالمہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے یہ سبق آموز ہے کہ جو جنت میں ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ تھا اور مجھے کہا کرتا تھا کہ تم کس بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہو، کیسے مردے زندہ ہو سکتے ہیں اور کیسے پھر ان کا حساب لیا جا سکتا ہے، اور جو ہم یہاں اچھے ہیں وہاں اچھے کیوں نہیں ہوں گے۔
تو وہ اس کو بری باتوں کی جو بری باتوں میں اور غیر اسلام میں یقین رکھتا تھا اور اسی کی دوسروں کو تلقین کیا کرتا تھا، تو وہ جنتی جو ہے وہ جب یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جس شخص کا تم ذکر کر رہے ہو، تو جب وہ جھانکے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے وسط میں پڑا ہوا ہے اور آگ میں جل رہا ہے۔ تو اس سے ہم یہ بات سبق سیکھتے ہیں کہ ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو ہمیں برائی کی تلقین کرے، اور ایسی صحبت سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں نیک کاموں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی رغبت ملے، اس کی ترغیب ملے، اور ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، نہ یہ کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ ہمیں برائی کی تلقین کریں اور خود بھی ڈوبیں اور ہمیں بھی ساتھ ڈبونا چاہیں۔ تو اسی طریقے سے جہنمی جو ہیں وہ آپس میں لعن طعن کریں گے اور ایک اپنے سرداروں سے کہے گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی تھی اور آج ہم یہاں جہنم میں پہنچ گئے ہیں، یہ سب تمہارا کرتوت ہے، اور وہ کہیں گے کہ تم کوئی عقل سے پیدل تھے، تم خود آ کے ہماری اطاعت کرتے تھے اور ہمارا اتباع کرتے تھے، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ ہم نے کوئی تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی؟ تو اس طریقے سے جہنمی بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لعن طعن کرے گی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام میں قصے ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، بعض جگہ اختصار کے ساتھ اور بعض جگہ ذرا تفصیل سے۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا قصہ ہے، یہ ذرا جتنا تفصیل سے سورہ صافات میں بیان کیا گیا، دوسری جگہوں میں یہ بیان نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ تشریف لے گئے اپنی بیٹے کے پاس، حجاز میں وہ گئے جہاں وہ اپنی بیوی کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے بیٹے کو جا کے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ تو اول تو یہ سوچئے کہ ایک جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا تصور جو ہے ایک عام آدمی کے لیے کتنا ہولناک ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ بیٹا آپ کی تربیت میں بھی نہیں تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور اللہ کے دین کی اشاعت میں وہ مختلف جگہوں پہ متحرک رہتے تھے اور ہجرت کرتے رہتے تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں بالکل خوش اور مطمئن ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر پائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ فوراً راضی ہو گئے، اور چنانچہ وہ ان کو گھر سے لے کر باہر نکلے کہ بیٹے کو ذبح کریں، تو شیطان نے بار بار ان کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے پتھر اٹھا کے اس کو مارے کہ دفعہ دور ہو، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ تو یہ جو ہم حج میں جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے، اور پھر مینا میں جا کے جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کو لٹا لیا اور چھری اس کے منہ پر پھیر رہے تھے، آنکھیں بند کر لیں کہ شفقت پدری نہ حرکت میں آئے، تو چھری چل گئی تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مینڈا بھیج دیا تھا جو ذبح ہو گیا۔ تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے اس کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک پوری امت تھے، اور ایک ایسے انسان تھے، ایسے پیغمبر تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی بلا چون و چرا پیروی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی قصہ مذکور ہوا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شبت پرستی کا قصہ بھی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے، اور جو اگرچہ معروف ہے کہ یہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جس کی تعداد اس زمانے میں 1,00,000 تھی، اور اس زمانے میں آج سے کئی ہزار پہلے کے 1,00,000 یوں سمجھیے کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ تھے۔ تو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو آپ نے ان کو 3 دن کا نوٹس دیا کہ اس کے بعد تمہیں اللہ پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا تو میں بہتر یہ ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤں۔ تو وہ اس عذاب کی توقع میں سمندر کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے اس عذاب کی نحوست سے بچنے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا تو انہوں نے کسی آدمی کو اترنے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے سمندر میں کون اترتا، تو ان لوگوں نے بار بار جو تھی وہ شرط لگائی یا فال ڈالی کہ کس کا نام نکلتا ہے، تو 3 دفعہ ان کا نام نکلا، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، جہاں اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ بغیر چبائے اس کے جبڑوں میں محفوظ رہے۔ وہاں جا کے انہوں نے وہ دعا کی جو کہ مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور مچھلی نے ان کو کنارے پر ابل دیا۔ تو اس کے بعد سورہ صاد کا ذکر ہے، جس میں کہ یہی عقائد کا دوبارہ ذکر ہے، توحید کا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کی اور موت و حیات کا یہ پورا نظام ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اٹھاتا ہے اور قبر سے، اور وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کوئی بوجھل نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور قریش کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ حق قبول نہیں کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیغمبروں کے واقعے ہم نے گنے ہیں اور واقعات جن کا ذکر کیا ہے، سورہ صاد میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا لہن عطا فرمایا تھا کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، اور تو ان کا آزمائش بھی آئی، اور انہوں نے ان کو ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس سے ان کو توحید کی طرف دوبارہ رجعت اور رغبت ہوئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا اقتدار فرما جیسا کسی کو آج تک نہ دیا ہو۔ چنانچہ جنات بھی ان کے تابع کر دیے گئی، ہوائیں بھی ان کے تابع کر دی گئی، پرندے بھی ان کے تابع کر دیے گئے۔ اور اس میں وہ مشہور واقعہ ہے ہدہد کا، کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ تم کیوں نہیں آئی پریڈ میں، تو اس نے کہا کہ میں نے سبا میں دیکھا ہے کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے، اور وہ بڑی زبردست قوم ہے۔ تو آپ نے پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ بلایا، پھر اس کا تخت پہلے بلا لیا، اور پھر وہ جس طرح وہ مسلمان ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ گھوڑوں کو مصروف ہو گئے، گھوڑوں کے پالنے میں اور ان کی ایکٹیویٹیز میں، ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں، لیکن اس چیز نے انہیں اللہ کے شکر سے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت سے غافل نہیں رکھا۔ اگرچہ بعض لوگ جو ہیں مختلف اسرائیلی روایات کے بارے میں
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے غفلت ہو گئی تھی عبادت میں، لیکن قرآن نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ بھی ہے کہ ان کو کس طرح تکالیف ہوئیں اور انہوں نے صبر کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 18 برس تک بیماریوں میں مبتلا رہے، لیکن بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کرتے رہے، اور خصوصاً یہ فرماتے رہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے تو آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو مجھ پر رحم فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے بچایا۔ دیکھیے یہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں نا، ہمیں اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت بہت اچھا ورد ہے اور اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور تو جو غریب ہیں اور رزق کی کشائش چاہتے ہیں، جو فقیر مسکین ہیں، جن کو روزگار نہ ہو، بے روزگار ہوں، مالی تنگی ہو، تو انہیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جس کو بیماری ہو اس کو وہ حضرت ایوب والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی بڑی معروف ہے، وہ بھی ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ بھی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور ظاہر ہے جب سکھانے والا خود سکھا رہا ہے اور وہ اسے قبول فرمانے والا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر آتی ہے جس میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تو یہ جو 3 طے کی جو تاریکیاں ہیں، یہ آج جدید سائنس نے پتہ چلا ہے کہ یہ تاریکیاں ہیں، بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ غالباً پچھلی کافی پرانا واقعہ ہے، غالباً 20ویں صدی کے آخر کا، کہ قاہرہ میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں یورپی ماہرین بھی تھے، تو جس نے ایک مسلمان عالم نے یہ 3 تاریکیوں والا واقعہ ذکر کیا، تو وہ جو ایک مسلم غیر مسلم سائنسدان وہاں آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو ابھی ایک اشرہ نہیں ہوا کہ ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 3 تاریکیوں میں پلتا ہے، ایک پیٹ کی تاریکی، پھر ماں کے رحم کی تاریکی، پھر وہ غلاف اور جھلی جو بچے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو ہمیں ابھی ایک اشرہ ہوا، اس کو پتہ ہوا، تو یہ 1400 سال پہلے اس کتاب میں کیسے ذکر ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے دکھاؤ کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ تو جب انہوں نے دکھایا تو آتا ہے کہ وہ صرف اس آیت کو اور اس بات کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ ظاہر ہے کسی آدمی کے علم میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی 1400 سال پہلے عرب جیسے معاشرے میں، جو کہ متمدن معاشرہ نہیں تھا، کہ انسان جو ہے، انسانی بچہ 3 تاریکیوں میں پرورش پاتا ہے۔ تو وہ جو کافر جو غیر مسلم تھا، وہ صرف قرآن کی یہ آیت پڑھ کے کہ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مشرک کی مثال جو ہے اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور مومن اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر آدمی کو جزا دیں گے اس کے نیک کاموں کے مطابق، یعنی جو آدمی روزے رکھنے میں اہتمام کرتا ہوگا اس کو جزا ملے گی، جو نمازیں پڑھتا ہوگا اس کی جزا ملے گی، جس نے جتنی تہجد پڑھی اس کو اتنی نیکی ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مشکلات پر صبر کرنے والے لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے اسے مکمل بھاری کر دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
بہترین جزا سے نوازیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مختصر اہم باتیں تھیں اس پارے کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔